एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। जहाँ जहाँ आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको एक मरतबा फिर इस प्लेटफॉर्म पे वापस बुला रहे हैं। जी, गए थे आप शेफ़ असद की तरफ और ख़वातीन का जो देरीना मसला होता है, आज उन्होंने अचारी पुलाव बनाया बहुत मज़े का, और मुझे नज़र आ रहा था कि असद भाई बना रहे थे और वो अब हम अफ्तार में आज लेंगे, खाएंगे बड़े मज़े से कि जी उन्होंने बनाया, और बड़ा मुंह में पानी लेकर आ रहे होते हैं वो इस टाइम पे जिस वक्त रोज़े का वक्त होता है और लोगों के रोज़े जो है ना वो ख़राब करवा रहे होते हैं असद भाई। तो असद भाई की तरफ से वापस आ गए हैं जी। आज उन्होंने बनाया ख़वातीन का जो मैं कहती हूँ हमेशा देरीना मसला और बहुत ही मुश्किल का मसला कि जी घर में क्या पकाना है और मर्दों को क्या देना है इफ्तारी में, वो शेफ़ असद जो है ना वो झटपट आपको बताते हैं कि जी 20-25 मिनट वाली क्या ऐसी रेसिपी है जो आप बना लेंगी और अपने घर में दे देंगी। तो जी आगे बढ़ेंगे, और आज का जैसे कि मौजू तो आपको मालूम है कि क़ससुल अंबिया चल रहा है, लेकिन 2-4 दिन हम बीच में नहीं कर सके और आज हम कोशिश करेंगे कि इसको वाइंड अप करें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के मौजू को साथ जी दूसरे अशरे पे हैं हम, मग़फ़िरत का अशरा, रब से अपने गुनाहों और तौबा का अशरा। यकीनन हमने कल भी इस पर बात की थी, परसों भी हमने इस हवाले से बात की थी कि कितना ज़रूरी है कि आप अपने गुनाहों और अपने आप का मुहासबा करें और अपने गुनाहों की तौबा करें रब से। रब से तौबा वही शख्स कर सकता है लेकिन नाजरीन जिसको ये मालूम हो कि वो गुनाह उसने किया है और वो गलती पर है। जब वो अपनी गलती को तस्लीम करेगा तो ही अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा मांगेगा। जो शख्स इसराफ में पड़ा हो, बुग़्ज़ में पड़ा हो, हसद में पड़ा हो, ज़िद में पड़ा हो, अना में पड़ा हो और वो उसी पर कायम रहे और उसको एहसास ना हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, तो वो फिर कैसे उसकी तौबा या माफ़ी मांग सकता है रब से? क्योंकि उसको तो ये लगता है बज़ाहिर कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का पैगाम क्या है और उसको उसकी रोशनी में मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने रब से किस तरह से अपनी तौबा इस्तग़फ़ार करवा के उसको मनाना है, ये इंतहाई अहम मामला है। तो सेट पे जी हमारे साथ आपको पता है मैं अकेले नहीं होती अब इस ट्रांसमिशन के इस सेगमेंट में मेहमान, उलमा कराम, नात ख़्वां और कव्वाल भी साथ होते। तो मैं तमाम लोगों को खुश आमदीद पहले तो कहती हूँ। सबसे पहले जी मेरे साथ बैठे अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? कल के हमारा दिन की जो गुफ्तगू थी उसका बड़ा अच्छा फीडबैक आया, लोगों ने बड़ा पसंद किया है उसको, और परसों के भी दोनों दिन के प्रोग्राम को, क्योंकि हम असर हाजिर पे बात कर रहे थे जो था। और मेरे साथ आज बहुत ही प्यारे मेहमान बैठे हैं। जैसे कि आपको पता है रोज़ाना हम इस सेगमेंट में मेहमान भी हमारे साथ शामिल होते हैं। इस सेट पे मेरे साथ मखदूम मोहसिन है, GDA के कोर कमेटी मेंबर हैं, उनको भी खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मखदूम। कैसे? तहरीक इंसाफ से, सॉरी तहरीक इंसाफ से, यस। तो कैसे हैं अब? आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिया, यस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान आपको मुबारक और आपको खुश आमदीद कहेंगे इस थैंक सेट यू। पे। और मेरे साथ बैठे हैं नात ख़्वां नवीद जाफरी, आपकी तरफ भी आऊँगी। नवीद आपको भी खुश आमदीद करेंगे सेट पे। और मेरे साथ जी हमारे कव्वाल भी, वारसी ब्रदर्स भी मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदीद कहती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और मौजू की तरफ भी चलेंगे, और साथ ही अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू करूँगी। लेकिन उससे पहले जी नात ख़्वां नवीद जाफरी मेरे पास मौजूद हैं चूँकि, तो मैं उनकी तरफ जाऊँगी, उनसे चाहूँगी कि बारगाह रिसालत में हदियानात पेश करने की सादत हासिल करें। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में आका है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में आका सब तेरा है, कुछ भी नहीं मेरा।
में दरवाजे पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी दरवाजे पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी आता नहीं बोले से अंधेरा मेरे घर में आका आता नहीं भूले से अंधेरा मेरे घर में अंदाज मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे अंदाज मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे जिस रोज कदम आएगा तेरा मेरे घर में आका जिस रोज कदम आएगा तेरा मेरे घर में मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान ज़ियारत मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान ज़ियारत हो जा एक करम का कोई फेरा मेरे घर में आका है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे नवीद जाफरी हमारे साथ थे जी और बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया। यकीनन जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है जिस महफिल में, उस महफिल की क्या ही बात होती है, उसमें क्या नूर और शान और शौकत से चमक आ जाती है। जैसे कि इस महफिल में हमेशा हम यही बात करते हैं। अल्लामा सज्जाद शबीर रज़ी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँगी और अपने मेहमान को भी जी। और जैसे कि आपको पता है कि क़ससुल अंबिया का सिलसिला भी जारी है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, जहाँ से हमें अब तक जो हमने देखा कि किस तरह से उनके साथ उनके सगे रिश्तों ने किया, खून के रिश्तों ने क्या किया। और इस पर मैंने पहले भी बात की थी कि आजकल हम बहुत परेशान रहते हैं, हमारे ऊपर थोड़ी सी मुश्किल आती है तो हम भूल जाते हैं कि जी हमने अपने रब को भी याद रखना है और क्या करना है, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ गिला शिकवा शिकायत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें अंबिया कराम हो जाएं या जितने भी हमारे पैगंबर हैं उनके आप देख लीजिए, उनकी जो सीरत है, उनकी जो ज़िंदगी है, उससे पता चलता है कि कितनी मुश्किलात आई, कितनी तल्ख ज़िंदगी में उनके साथ मसाइल और परेशानी आई, लेकिन उन्होंने उनको सब्र और शुक्र के साथ गुजारा और अपने रब पे भरोसा बनाए रखा। जब इंसान अपने रब पे भरोसा बनाए रखता है, उस पर एतबार करता है, उस पर कामिल ईमान करता है, तो फिर रब अपने ख़जाने से, चूँकि उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है, बेश बहाव से नवाजता है और ऐसे ऐसे मुआवजे करता है कि आप हैरान रह जाते हैं। क्यों लामा साहब ऐसा ही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदा आपने जो गुफ्तगू की है रिश्तों की और जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, और ये एक
طویل ترین واقعہ جو قصص الانبیاء میں موجود ہے، اور جناب یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے سے، یعنی ان کا بھائیوں کا لے جانا اور والد سے کہنا اور پھر ان کا کنویں میں جو ہے گرنا اور اس کے بعد کنویں سے نکلنا اور پھر بازار میں ان کا بک جانا اور بیٹوں کا والد سے یہ کہنا کہ وہ جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہے اور خون آلود جو ہے وہ ان کے کپڑے دینا، اور اس کے بعد جیسا کہ قصص الانبیاء کہتا ہے کہ وہ بازار میں بکنے کے بعد جو ہے وہ پھر بادشاہ نے جو ہے ان کو قید کیا اور پھر بادشاہ کو جو ہے خواب میں ان کو خواب دکھا اور اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کو رہائی ملتی ہے۔ تو یہ ساری باتوں کو جب آپ ایک تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات چاہے وہ قرآن مجید میں ہوں یا قصص الانبیاء میں ہوں، اللہ نے یہ واقعات بتا کے ہمیں نشاندہی کی ہے کہ ان واقعات کو دیکھ کے ہم جو ہیں وہ سبق حاصل کریں۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف لے لیں یا جتنے بھی قرآن مجید کے سورے ہیں، یہ دراصل ایڈریس کر رہے ہیں انسان کو، عصر حاضر کے انسان کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور قصص الانبیاء کے جتنے واقعات ہیں ہمارے لیے سبق آموز ہیں کہ بھائیوں کا سلوک، ایک طرف ایک پہلو تو اس پورے واقعے میں بھائیوں کا سلوک اپنے بھائی سے، بیٹوں کا سلوک اپنے والد سے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد اپنے والد کی سگے رشتے کیفیت، کیا سگے کر رشتے، رہے ہیں، جی خون جی کے جی رشتے۔ جی جی، تو ہمارے آج کل کہتے ہیں نا کہ خون کے رشتے جو سفید ہو پانی سے گئے اور خون سفید یہ ہو گیا، خون تو سفید ہو سوچے گیا۔ اس زمانے اس میں زمانے ہو میں رہا بھی ہے۔ تھا، یہ ہاں اس زمانے میں بھی تھا، ایگزیکٹلی اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیفیت، جی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ باپ کی محبت، یعنی اس پورے واقعے میں آپ جناب یعقوب علیہ السلام کے گریے کو، جس کو قرآن نے بیان کیا، ان کے گریے کو، ان کے صبر کو، اور بیٹے سے محبت کو، اور اس محبت کی بے قراری کو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس وقت تک آرام نہیں آتا تھا جب تک جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے چہرے مبارک پہ نہیں ڈال دی جاتی تھی، حالانکہ نبی تھے، معصوم تھے، ان کو معلوم تھا۔ تو یہ ساری کیفیات جو آپ بیان کر رہی ہیں اور ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، اس سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے ہمیں کہ میں نے جیسے کہ پہلے کہا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے، میں نے خود دیکھی ہے، جی جی ان کے بھائیوں کی بھی قبر موجود ہے، جی جی مگر ان کے بھائیوں کی جو قبر ہے وہ نشان عبرت بنی ہوئی ہے، اور جناب یوسف علیہ السلام کی قبر جو ہے دنیا ان کی زیارت کر رہی ہے، زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں بھائی دو وہ بھی ہیں اور جناب یوسف بھی ہیں، لیکن نام مگر فرق کیا ہے؟ کردار کا فرق ہے۔ کردار کا فرق۔ آج ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ کردار اچھا ہوگا تو ہمارا نام اس دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ آج جناب یعقوب علیہ السلام کا جہاں تذکرہ آتا ہے، ان کے گریے کی بات آتی ہے، ان کے صبر کی بات آتی ہے، باپ اور بیٹے کی محبت کی بات آتی ہے، تو اس کا یہ ایک بہترین نتیجہ یہ ہے کہ وہ جن جن مراحل سے گزرے، تو 30 کیا ایک پورا سال گزر جائے، پورے واقعات اتنے جناب یوسف، تو اس سے ہمیں سبق یہ لینا ہے کہ پچھلی امتوں نے جو کام کیے اور اس کے بعد اس کا جو انجام ہوا، ان کے بھائیوں کی قبریں ویران پڑی ہوئی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر جناب یوسف علیہ السلام کی قبر دنیا کے لیے جو ہے وہ آج جو ہے وہ نبی کی قبر ہے، معصوم کی قبر ہے، دنیا وہاں دعائیں مانگ رہی ہے، دنیا ان کے قبر کی زیارت کر رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ کردار کا فرق ہے۔ جی آپ کی اجازت سے میں واقعے کو تھوڑا سا آگے لے چلوں۔ اچھا جب وہ وہاں ہوتے ہیں قید میں ناظرین، اور ہم نے یہاں تک بتایا تھا، تو قاصد کو بھیجتے ہیں جو شراب لانے والا، ایک واپس آتا ہے تو وہ بادشاہ سے ان کے خواب کی تعبیر بتاتا ہے، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کے لیا، کیونکہ وہ پوچھ کر آتا ہے یوسف علیہ السلام سے۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کے جب جیل خانے پہنچتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے،
اس کے بعد ہی جیل سے باہر نکلوں گا، وہ ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن رکھتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار خود ہی کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلایا پھسلایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے بعد یہ مشورہ ہوا وزراء سے کہ آپ سے بھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھالوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کے انتظامی معاملے اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک کے مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ کہاں مطلب آپ کو کنویں میں پھینکا گیا، کہاں آپ سے حسد بغض اور وہ جو ساری بات میں کری تھی جلن نفرت تھی لوگوں کو، کہاں آپ مصر کے تخت پہ بیٹھ گئے، کیونکہ بادشاہ آپ کے اوپر ریلائے کر رہا تھا ہر چیز میں۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں 7 سال تک کھیتی کی، اناجوں اور بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگ کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا، آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا ایک بھائی یہ بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ ان کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے غلاموں سے کہا تم لوگ ان کی قیدیوں کو ان کی نقیدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو، یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچے اور نقدیوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادر یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے والد سے کہا ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے پھر فرمایا میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، کیونکہ اب وہ بنیامین کے معاملے میں نہیں کر رہے تھے، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ جاؤ اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھا لیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پہ بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دی اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پیالہ پیمانہ شاہی رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولے ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی بولے جس کے پاس سے وہ پیالہ پیمانہ شاہی نکلے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے، اس لیے ان کی شریعت میں چور کی کیونکہ یہی سزا تھی اس وقت۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاشی شروع کی، پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھنگالا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ چکے وہیں تھا، وہاں سے مل گیا۔ بھائی بولے اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ پھر کہنے لگے اے عزیز بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں اس کی جگہ ہم پکڑ لو، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑیں سوائے اس کے ہم نے پایا اپنا سامان جس کے پاس بے شک میں اس وقت ظالموں سے ہوگا۔ پھر آپ برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کے اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائیں گے تو کیسے جائیں گے اور کیسے جو ہے وہ جا کے والد کو بتائیں گے؟ اب یہ معاملہ دیکھ کے سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا میرے بھائیوں سوچو تم نے اپنے والد کو کیا عہد دیا ہے، اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائیں یا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل فرما دیں۔ چنانچہ یہودا کے سوائے دوسرے بھائی سب لوٹ کر گھر چلے گئے اور وہ اپنے والد کو سارا حال بیان کرتے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے بھی تم لوگوں نے ہیلہ بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں، صبر بہت اچھی چیز ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔
پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا ہائے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے پوتوں نے کہا ابا جان آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ اب آپ جان سے گزر جائیں، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو نہیں معلوم، کیونکہ وہ جانتے ہوتے ہیں، ان کو بتا چکے ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنا خواب بچپن میں۔ پھر فرمایا میرے بیٹوں تم لوگ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوا، جا کے عزیز مصر سے کہا کہ عزیز مصر ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہوگی، اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا تم لوگ کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا سچ سچ آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائی سارے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے تاثر ہوا اور پھر پتہ چلا کہ جو ہے انہوں نے دیکھا، اور آپ نے فرمایا آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے، اب تم لوگ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کے مصر چلے آؤ، یعنی کہ اب وہ اپنے والد کو بھی بلا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں علامہ صاحب کے زبردست یہ آپ نے نتیجہ دیا، جی وہ نتیجہ یہی دیا ہے کہ بری بات اور برا عمل جو ہے انسان کو برائی تک لے جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ برائی ہوتی ہے۔ اور جو دنیا میں اچھا کام کرتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ دنیا میں رہو تو ایسے رہو کہ لوگ ملنے کی تمنا کریں، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے فراق میں غمگین ہو۔ تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی فضائل اور مناقب ہیں، اور جتنے بھی ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ظلم تھا، اور ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، اور وہی سلسلہ ردا اب تک چلا آ رہا ہے۔ آج بھی چاہے جتنے گروہ ہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنی قومیں ہیں، جتنی زبانیں ہیں، جتنے مسلک ہیں، جھگڑا صرف دو چیزوں کا ہے، ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے۔ دو ہی سلسلے ہیں اس دنیا کے، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ ایک بھائی نے ایک بھائی کو مارا، ایک ظالم بنا، ایک مظلوم بنا۔ اس سے لے کے اب تک جو آپ نے ابھی جناب یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ قصص الانبیاء کا سنایا، اس کا وہی نتیجہ ہے کہ ایک ظلم، اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ظالم بننا ہے ہم نے ظالم یا ہم بننا ہے نے یا مظلوم بننا ہے۔ تو ٹھیک ہو یہ گیا، فیصلہ یہاں ہم نے آپ کرنا نے ہے، خود کر دیا، کرنا پورا ہے۔ بات بتا صحیح، کے، اور اس کا نتیجہ بھی ناظرین تک پہنچ گیا بالکل۔ کہ یا ظالم کے صف میں کھڑے ہو جاؤ، یا اگر مظلوم بنو گے تو بڑی تکلیف بھی آئے گی، پریشانی جب انبیاء کو آئی، تو پھر تو جب انسان، نبیوں ہم کو آئی عام انسان پریشانیاں، ائمہ کو آئیں پریشانی آئے گی، مگر ایک دن حق جو ہے وہ سرخرو ہوتا ہے، بے اور شک۔ ظالم ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہوتا واہ، ہے۔ بہت یہ اچھا، ہے نتیجہ آج۔ یہ نتیجہ بالکل۔ مختوم محسن صاحب کی طرف بھی جاؤں گی، ہمارے مہمان بیٹھے ہیں۔ جی مختوم، یہ بتائیے کہ اب تو آپ پاکستان تحریک انصاف پہ بھی آ گئے ہیں، سیاست بہت ان دنوں عروج پر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں حالات جس طریقے کے ہیں، آپ اپنا کام بھی کرتے ہیں، سیاست میں بھی ہیں، کس طرح ان ساری چیزوں کو مینج کرتے ہیں رمضان میں خاص طور پہ؟ ویسے کیونکہ ہم فرسٹ ڈے سے بات کریں، رمضان تو ڈسپلن لے آتا ہے زندگی میں، شاید جو ڈسپلن ہمارا 11 مہینے میں کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، رمضان کا اصل مقصد صرف میرا خیال ہے کہ صرف اگر کھانا پینا بند کر دینا نہیں ہے۔ رمضان سے ہمارے لائف میں ایک ڈسپلن آتا ہے، ہم صبر کرنا سیکھتے ہیں کہ ہمیں خواہش بھی ہے کچھ کھانے کی، اور لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہم اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں، اور افطار تک ہم، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اللہ سے کلام کر رہے تھے، تو اس ٹائم اللہ نے انہیں کہا کہ جب آپ اور میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے بیچ 70 پردے ہوتے ہیں، لیکن جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب روزہ افطار سے پہلے رمضان میں مجھ سے گفتگو کرے گی تو ہمارے بیچ، میرے اور اس امت کے بیچ ایک بھی پردہ نہیں ہوگا۔
تو ایک ڈسپلن کا نام ہے، ایک ضبط کا نام ہے، لیکن اکثر یہاں ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہو گئی ہے، خاص کر کے ہماری فیلڈ سیاست کی بدقسمتی ہو گئی ہے کہ روزہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو اکثر، اور روزے کے دوران غلط بیانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ روزہ بھی ہوتا ہے اور جو کام ہمیں ویسے ہی نہیں کرنے چاہیے، روزے کے علاوہ بھی جن کاموں کو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ اور رمضان کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر، ٹھیک ہے آپ رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں پابندی سے، روزے رکھتے ہیں پابندی سے، اچھا ہے، فرض ہے، رکھنے چاہیے، نہیں رکھیں گے تو اس کا ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس چیز کو پھر کنٹینیو بھی کرنا ہے آفٹر رمضان۔ لیکن اکثر لوگ کچھ وقت کے لیے تو تبدیلی لاتے ہیں، لیکن وہ تبدیلی پھر مستقل نہیں ہوتی، تو ہمیں مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، اور ہمیں دوسری چیزوں پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ البتہ ہم انصاف کر رہے نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ سے انصاف کر رہے نہیں کر رہے، اور جیسے ہماری جو فیلڈ ہے ہم پہ تو اور زیادہ ذمہ داریاں ہیں کہ لوگوں کے حقوق کا ہمیں خیال، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں حقوق العباد تو میں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا۔ تو لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کرنا، اور آج کل ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے، کس حالات ہمارے اکنامیکلی کے کس طرف ہمارے حالات جا رہے ہیں، پولیٹیکل ایک انسرٹینٹی ہے، انسٹیبلٹی ہے، اور جس طرح سے ہماری معیشت کا جو برا حال ہے، ابھی بھی آپ ریسنٹلی دیکھیں لوگ آٹے کے پیچھے کس طرح لوگ رسوا ہو رہے ہیں، تو ہمیں ان سب چیزوں کو کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ باقی جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا، میں جب 8-9 سال کا تھا تو میں نے سارے روزے رکھے تھے، اس کے بعد مجھے نہیں یاد میں کہ بھی آپ کا سوال یہ پوچھنے والی تھی کہ ہم اپنے سارے مہمانوں سے جو سیٹ پر آتے ہیں نا، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنا پہلا روزہ کب رکھا تھا، آپ کو مجھے یاد یاد ہے؟ پڑتا ہے کہ میں 9 سال کا تھا، تب میں نے 15 یا 17 روزے رکھے تھے، اس کے بعد 10واں سال میرا تھا تو میں نے سارے الحمدللہ روزے رکھے تھے، اس کے بعد مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے رمضان میں کوئی روزہ چھوڑا ہو۔ اور ویسے ہی ایک کم کھانے کی عادت ہے، اور رمضان میں تو اور اللہ کا حکم بھی ہے، اور انسان کو ایک صبر آتا ہے، انسان کو ایک ضبط آتا ہے، اور ہمیں اسلامی واقعہ، جیسے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہی تھیں، اس طرح سے اور بھی تاریخی واقعات ہیں اسلامی، ہمیں ان واقعات سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور انسان کو مرنا ایک دن ضرور ہے، لیکن ہمیں فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح مرنا ہے، ہمیں تاریخ ہمیں یزید کی طرح یاد کرے یا تاریخ ہمیں حسین کی طرح یاد کرے، مرنا تو سب کو ہے۔ بالکل ایسا ہے، آپ بہتر کام کر کے جائیں، آپ اچھے کام کر کے جائیں تاکہ تاریخ آپ کو یاد کرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ غلط یا صحیح ہم کر گزرتے ہیں، لیکن پھر تاریخ ان کو یاد نہیں کرتی۔ اچھا مخدوم، ہم آج کل بہت سنتے ہیں جب لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں، سیاست دانوں کو خاص طور پہ، اس لیے آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ آپ ینگ ہیں اور ابھی سیاست میں آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنی بھی، یہ بتائیں، ہم لوگوں سے، ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے، سیاست دانوں سے خاص طور پہ ہم یہ کافی سنتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی جب مریں گے تب دیکھا جائے گا، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ مرنا حق ہے، اور اس سے پہلے یہ جو دنیا ہے یہ ایک امتحان ہے بیسکلی، اس میں ہم اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے آئے۔ تو آپ بھی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کبھی، یا آپ کو بھی فیل ہوتی ہے یہ بات؟ دیکھیں ہم بالکل سنتے ہیں، ہم مسئلہ یہ کہ انسان کے سامنے جب قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کے سامنے جب اپنے نفس کی پسندیدہ چیز آ جاتی تو انسان بے خوف ہو جاتا ہے۔ ہم کبھی دولت کے نشے میں، کبھی پاور کے نشے میں، کبھی شہرت کے نشے میں ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں دیکھیں نا، یہ سب چیزیں ٹیمپرری ہیں، اور ہر عروج کا زوال آنا ہے۔ ایک جیسی ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی کسی کے اگر اچھے دن ہیں، کہ کسی کوئی دولت مند ہے تو کچھ ٹائم کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے کبھی وہ پرابلم میں ہوگا۔ کچھ لوگ اگر پالیٹکس پہ آ جائیں، کبھی دیکھیں گے کچھ لوگ پاور میں ہوتے ہیں، پیک پہ ہوتے ہیں، آل آف اے سڈن ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ بالکل ڈاؤن فال آ جاتا ہے، ان پہ ہی پولیس کے ریڈز ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہوتی ہے، عدلیہ پہ میں ان کے کیسز ہوتے ہیں، تو اٹس اے پارٹ آف لائف، تو یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ہمیں ہر وقت میں عروج ہو، زوال ہو، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، ہمارے اندر چینج نہیں آنی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر چینج آ رہی ہے تو ہم چینج نہیں ہو رہے، ہم اصل میں ظاہر ہوتے ہو رہے ہیں، اس وقت ہم ظاہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہمارا کمزور وقت ہوتا ہے، جب ہمارا زوال ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں کوئی نوٹس نہیں کرتا، اس وقت لوگ ہمیں اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن جب ہمارا وقت آتا ہے، جب ہم کسی مقام پر ہوتے ہیں تو لوگ ایک ایک چیز پہ ہمیں توجہ دیتے ہیں، لوگ ہمیں اہمیت دیتے ہیں، تو اس وقت ہم ظاہر ہو جاتے ہیں۔
کم لوگ ہیں تاریخ میں جن کو تاریخ آج بھی اس مقام سے یاد کرتی ہے جو تبدیل نہیں ہوئے، اور اصل وزندار لوگ بھی وہ ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اصولوں کا پکا ہونا چاہیے، اصولوں کا پکا ہونا چاہیے، معیار انسان کا اپنا ایک معیار ہونا چاہیے، انسان کا ایک کردار ہونا چاہیے، اور وہ کردار کا تعلق جب آپ کمزور ہو تب بھی وہ کردار ہونا چاہیے، مشکل وقت میں بھی کردار ہونا چاہیے، اور عظیم وقت میں بھی انسان کا کردار ہونا اس چاہیے۔ میں مخدوم صاحب نے اچھی بات کی. دیکھیں سب سے بیسک چیز کسی معاشرے میں نا سزا اور جزا کا پیمانہ ہے. صحیح. اچھا میں اس جی پہ جی بات کروں گی علامہ صاحب، آپ کی اجازت سے جی بریک پہ چلیے جاؤ، جی کمرشل جی بریک ہے کیونکہ کافی دیر سے کہا جا رہا ہے، تو ہم یہ گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اپنے مہمان کے ساتھ بھی اور علامہ صاحب کے ساتھ بھی، قوالوں کی طرف بھی میں جاؤں گی، لیکن مجھے چونکہ ایک کمرشل بریک لینا ہے چھوٹا سا، اس کی طرف میں جا رہی ہوں ابھی، اس کے بعد واپس آ رہے، لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا، اسٹے ٹیون.